बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंजर को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। पुख्ता कब्र बनाने और उन पर रोज़ा बनाने का हुक्म। पुख्ता कब्र बनाने और रोज़ा बनाने का हुक्म नीयत पर मौकूफ़ है। अगर नीयत इसी साहिब कब्र को माबूद बनाने की है या फ़ख्र के तौर पर ये ज़ाहिर करने के लिए कि लोग देखें इस साहिब कब्र के अहलो अयाल कितने मालदार हैं और उनको साहिब कब्र से कितना ताल्लुक़ है, या कब्रिस्तान की जगह वक्फ हो और इसी तरह साहिब कब्र की तरफ से कब्र को पुख्ता बनाना मना किया गया है। इस किस्म की कोई भी फासिद गर्ज हो तो मना है। अगर नीयत ये हो कि कब्र का निशान बाकी रहे, कब्र भूल ना जाए, कब्र के निशान मिट ना जाएं, यहाँ लोग कुरान पाक पढ़ेंगे, उनके साया हासिल करने और धूप से बचने के लिए रोज़ा तैयार किया गया तो जायज़ होगा, इसलिए कि नीयत पाक साफ है, गर्ज नेक है, मकसद अजीम है। ये बात जहन में रहे कि एक हदीस पाक दूसरी हदीस पाक का बयान होती है। जब एक हदीस में एक काम से मना किया गया हो और दूसरी में उसकी वजह भी बयान कर दी गई हो तो वो दोनों का मकसद एक ही होगा। एक हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता करने, चूना गच करना और उन पर तामीर करने और उन पर बैठने से मना फरमाया। और दूसरी हदीस पाक में है, खबरदार, बेशक जो लोग तुमसे पहले थे वो अंबिया कराम और नेक लोगों की कब्रों को मस्जिदें, इबादत गाहें बनाया करते थे। आगाह हो जाओ, बस तुम कब्रों को मस्जिदें न बनाना, बेशक मैं तुम्हें उससे मना करता हूँ। कब्र की मिट्टी को पुख्ता करने के लिए पानी छिड़कना, निशान को बाकी रखने के लिए उन पर कंकरियां डालना और सर की जानिब बड़े पत्थर लगाना, ये सब काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से साबित हैं तो यकीनन जायज़ भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के अफ़ाल ही तो शरीयत हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुतहरा पर आज तक उलमा कराम, सुलहा कुबार, औलिया उज़्ज़ाम, फुक़हा ज़ी वक़ार में से किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजरा शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कच्ची ईंटों से तामीर कराया। उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने वलीद बिन अब्दुल मुल्क के हुक्म से उसे शहीद करके मुनक्कश पत्थरों से तामीर कराया। जज़्बुल क़ुलूब की असल इबारत जिसका तर्जमा बयान किया गया ये है। मशकूआ शरीफ स्वाद 152 में बुखारी शरीफ से है। जब हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ तो आपकी ज़ौजा शरीफा ने आपकी कब्र पर कुब्बा यानी गुंबद बनाया और 1 साल तक रखा और बादज़ां उठाया। हदीस शरीफ के अल्फाज मुबारक ये हैं, तो माई साहिबा ताबियाँ हैं, अहले बैत कराम से हैं और आपने ताबीन के ज़माने में ये काम किया, आपको किसी ने मना नहीं किया। सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 साल तक उसे रखा। मालूम हुआ कि किसी सही गर्ज दुरुस्त मकसद के लिए बनाया गया था। जब तक उस मकसद का हसूल रहा कुब्बा भी मौजूद रहा, जब गर्ज मौजूद न रही कुब्बा भी हटा लिया गया। इतनी लंबी मुद्दत यकीनन में से वो किसी से ओझल तो नहीं रहा और ना ही किसी ने हटाने के लिए कहा। गर्ज ये कि जब तक मुनासिब समझा कि लोग बैठते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जिक्र करते हैं, उस वक़्त तक कुब्बा मौजूद रहा। जब लोगों ने मामूल तरक कर दिया तो कुब्बे की ज़रूरत खुद ब खुद ख़त्म हुई। इस सूरत में कुब्बे को उठा लिया गया। इसी तरह जज़्बुल क़ुलूब स्वाद 180 में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हज़रत अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की कब्रें थीं। अकील रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर कुआं खोदना शुरू किया तो एक पत्थर निकला जिस पर लिखा हुआ था, उम्मे हबीबा बिनते सहर बिन हरब की कब्र। हज़रत अकील रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो कुआं खोदना बंद कर दिया और उसके ऊपर एक इमारत तमीर करा दी। इस वाक़े से ये मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा मोमिनों की माँ की कब्र के सरहाने पत्थर लगा हुआ था और उसी पर उनका नाम तहरीर था और सहाबा कराम और ताबीन से रोज़े बनाना भी साबित हो गया। लिहाजा अब इसमें कोई खदशा बाकी न रहा कि इंसान तरद्दुद में रहे कि जायज़ है या जायज़ नहीं। सहाबा कराम और ताबीन रज़ियल्लाहु अन्हुम से बढ़कर शरीयत का पासदार कौन हो सकता है। अमाल का दारोमदार नीयत पर है। सही हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है।
بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی کہ اگر ایک کام نیک نیت سے پایا جائے تو وہ کام نیک ہو جائے گا، اور اگر بری نیت سے پایا جائے تو برا ہو جائے گا۔ مثلا ایک مثال کی طرف توجہ کریں کہ اگر کسی کو ملتے وقت رکوع کی حد تک انسان اس لیے جھکے کہ یہ شخص معبود ہے تو یہی کام شرک اور حرام ہوگا۔ اگر صرف تعظیم کی خاطر جھکے تو مکروہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص معذور ہو اور محتاج ہو کہ کوئی اس کے اٹھانے میں امداد کرے تو اس غرض سے اس کو ملتے وقت اسے اٹھانا بھی مقصود ہو تو جھکنا واجب ہوگا۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ پاؤں چومنے مقصود ہوں، ارادہ صرف ہاتھ پاؤں چومنے کا تھا لیکن ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے جھکنا پڑا تو ایسا جھکنا جائز مستحسن ہے، کیونکہ ارادہ ہاتھ پاؤں چومنے کا تھا، کیونکہ ہاتھ پاؤں کا چومنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد سواد 339 میں واضح بن عامر سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں پکڑ کر چومے۔ اب اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ ہاتھ پاؤں کو چومنا جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع فرماتے۔ آپ کا منع نہ فرمانا جائز ہونے پر بہت بڑی قوی دلیل ہے کہ یہ کام یقیناً جائز ہے۔ اب ہر انسان جو عقل و دانش کا مالک ہو، صاحب شعور ہو، معمولی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو تو وہ سمجھے گا کہ ہاتھ پاؤں کے چومتے وقت جھکنا بھی پایا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرمایا ہی نہیں، یہاں تک بھی نہیں فرمایا کہ اگرچہ ہاتھ پاؤں کا چومنا تو جائز ہے لیکن اس میں جھکنا پڑتا ہے، جھکنا تو ناجائز ہے، لہذا اس فعل سے بچنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ نکھر کر سامنے آ گیا کہ ارادہ صرف ہاتھ پاؤں کے چومنے کا ہو تو جھکنا جائز ہے۔ ایک اور حدیث شریف کی طرف توجہ کیجیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوئے دیکھا۔ اب ان احادیث سے واضح ہوا کہ قبروں پر روزے بنانے میں جب نیت نیک ہوگی تو روزے بنانے جائز ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک کی طرف غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کام کو مسلمان اچھا نیک سمجھیں وہ اللہ کو بھی پسند ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا اور نیک ہوگا۔ اب مسئلے کو سمجھنا مشکل نہ رہا کہ نیک لوگوں کے روزے مسلمان اس لیے بناتے ہیں کہ یہ کام اچھا اور مستحسن ہے، تو یقیناً اللہ کو بھی پسند ہوگا کہ یہ کام مستحسن ہے، کیونکہ روزے بنانے والوں کی نیت نیک ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ جلد اول صفحہ 420 میں فرماتے ہیں، مطالب المومنین میں بیان کیا گیا ہے کہ سلف صالحین نے مشہور مشائخ عظام اور علماء کرام کی قبروں پر روزے بنانا جائز سمجھا ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کر لوگ ان کی زیارت کریں گے، دعا کریں گے، ان سے فیضان حاصل کریں گے، وہاں بیٹھنے میں راحت محسوس کریں گے، روزے کے سائے میں بیٹھیں گے۔ مفاتیح شرح مصابیح سے اسے نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح اسوات العذاب کے آخر میں حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری سے منقول ہے، قبر پر خیمہ لگانا یا کوئی تعمیر کرنا میت کو سایہ پہنچانے کی غرض سے نہ ہو بلکہ اس نیک ارادے سے ہو کہ یہاں زندہ لوگ آ کر سایہ حاصل کریں گے تو جائز ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کی غرض سے، دعا اور ذکر کی غرض سے بیٹھنے کے لیے آرام میسر ہوا تو وہ انسان دیر تک بیٹھ سکے گا۔ اگر زمین گرم ہوئی، کانٹے اور سنگریزے ہوئے، وہ جلدی وہاں سے چلا آئے گا، دل جمی سے نہ دعا کر سکے گا نہ قرآن پڑھ سکے گا۔ اسی طرح اصحاب قبور کو حقارت سے بچانے کے لیے روزے تعمیر کرنا جائز ہے۔ اسوات العذاب کے آخر میں تفسیر روح البیان سے منقول ہے، علماء کرام، اولیاء عظام، بزرگان دین، نیک لوگوں کی قبروں پر روزے بنانا جائز ہے، جبکہ نیت یہ ہو کہ لوگ ان کی قبروں کو گھٹیا نہ سمجھیں بلکہ یہ عوام الناس کی نظروں میں معظم نظر آئیں۔ ایک صاحب کشف کا دلچسپ واقعہ، حضرت قبلہ عالم سید الاولیاء پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیرہ غازی خاں میں ایک فقیر سے ملاقات ہوئی۔ آپ فرماتے تھے کہ وہ فقیر بڑا صاحب کشف تھا اور واقعات کونیاں یعنی آنے والے واقعات کی اطلاع پہلے دے دیا کرتا تھا۔ میرے متعلق اس نے کئی پیشینگوئیاں کیں جو پوری بھی ہوئیں اور اس کے مکاشفات ہمیشہ درست ثابت ہوتے رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خاں سے ملتان آتے وقت وہ میرے ساتھ ہو لیا۔ غازی گھاٹ سے جب ہم جہاز میں سوار ہو کر دریائے سندھ کو عبور کر رہے تھے کہ ایک عورت کافی فاصلے پر دودھ کا برتن لیے مشک پر تیرتی نظر آئی۔
میری توجہ ایک لمحے کے لیے ادھر ہو گئی اور خیال آیا کہ وہ عورت اپنے کام میں کیسی باہمت ہے۔ مان اسی وقت وہ فقیر تالی بجا کر کہنے لگا، وہ تار ٹوٹ گئی، وہ تار ٹوٹ گئی، یعنی تمہاری توجہ ذکر الہی کے شغل سے ہٹ کر اس عورت کے کام کی طرف مبذول ہو گئی ہے۔ پھر وہ جہاز میں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بگی میں لے جائیں گے اور مجھے پیدل چلائیں گے۔ بابا اس کے لاڈلے جو ہوئے، تاہم ریل گاڑی میں اکٹھا سفر کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، دونوں اکٹھے بگی میں چلیں گے، میرے پاس کرایہ دینے کو رقم ہے۔ وہ بولا پیسے تو میرے پاس بھی ہیں، مگر خدا کی مرضی یہی ہے کہ میں پیدل چلوں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جہاز سے اتر کر میں نے ایک اچھا سا تانگا دیکھا اور اس میں سوار ہو کر اس فقیر سے کہا میرے برابر اگلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ میں یہ بات ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ ایک شخص جلدی سے آ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور وہ جگہ روک لی۔ وہ پچھلی سیٹ کی طرف پلٹا تو دو اور آدمی لپک کر اس سے پہلے سوار ہو کر بیٹھ گئے اور تانگے میں سواریاں پوری ہو گئیں۔ پھر وہ جس تانگے یا بگی کی طرف جاتا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی تانگا سواریوں سے بھر جاتا، اور چونکہ اس روز وہاں تحصیلدار آیا ہوا تھا اس لیے کوچوان قانون شکنی کے خوف سے 4 سے زیادہ سواریاں نہیں بٹھا رہے تھے۔ چنانچہ اس فقیر کو پیدل ہی چلنا پڑا۔ جب کئی میل سفر طے کرنے کے بعد یہ تانگوں کی سواریاں ریلوے اسٹیشن غازی گھاٹ پہنچی تو ریل گاڑی کی روانگی کا وقت ہو چکا تھا اور وہ تیار کھڑی تھی۔ مجھے خیال گزرا کہ انجن میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد وہ فقیر ریلوے اسٹیشن پہنچا اور سیدھا میرے ڈبے میں چلا آیا، اور جیسے ہی اس گاڑی میں قدم رکھا گاڑی چل دی۔ اس طرح اس کی وہ بات سچی ثابت ہو گئی کہ میں پیدل چلوں گا لیکن گاڑی میں اکٹھا سفر کریں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اس سے پوچھا یہ نعمت تم نے کہاں سے پائی، کیونکہ تمہارے کسب کا نتیجہ تو معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے جواب دیا میں پولیس میں سپاہی تھا۔ ایک مرتبہ ہم 2 سپاہی گرفتار شدہ ملزم کو حراست میں لیے جا رہے تھے۔ اثناء راہ یعنی دوران راہ ایک قبرستان آیا جہاں ایک شکستہ سی قبر یعنی کچی ٹوٹی پھوٹی قبر پر وہ ملزم دعا مانگنے کے لیے رکا۔ میں نے کہا جیسی قبر کی حالت ہے ویسی ہی قبر والے کی ہوگی، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، جلدی چلو۔ رات کو خواب میں ایک بزرگ صورت شخص نظر آئے اور مجھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے، میری سفارش کی اور میرے لیے دعا کرائی۔ پھر مجھ سے کہا کہ میاں ہماری قبر تو ٹوٹی پھوٹی صحیح، مگر تمہارا کام تو بنا دیا۔ صبح کے وقت جب جاگا تو صاحب کشف تھا، ملازمت سے استعفیٰ دے کر آزاد ہو گیا۔ مولانا محب النبی سابق مدرس جامع غوثیہ گولڑہ شریف راکم الحروف مولف کے استاذ محتشم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مدارج بلند فرمائے، کہتے ہیں حضرت قبلہ عالم قدسرہ نے ایک روز سبق پڑھانے کے دوران اس فقیر کے مزید کچھ حالات بیان فرماتے ہوئے کہا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ آخری عمر میں گولڑہ شریف آ کر آپ سے ملوں گا، ابھی تک وہ نہیں آیا۔ اس وقت میری عمر 70 سال سے اوپر ہے، معلوم ہوتا ہے وہ ابھی تک زندہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا کیونکہ میں نے اس کی کوئی بات غلط نہیں پائی۔ مولانا فرماتے ہیں اس روز حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں آخری سبق پڑھایا تھا اور اس کے 2-3 ماہ بعد آپ عالم استغراق میں چلے گئے تھے۔ آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اس فقیر کے کئی اور مکاشفات بھی آپ کو اپنے متعلق معلوم تھے جن کا ذکر آپ مناسب خیال نہ فرماتے تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ قدسرہ کے مکاشفات۔ حضرت قبلہ عالم قدسرہ کا مسلک تھا کہ اپنے حال یا مکاشفات عالیہ کو پردہ اخفا یعنی چھپا کر رکھتے تھے اور کسی قسم کا دعویٰ کرنے سے اجتناب فرماتے تھے۔ آپ سے بے شمار خوارق یعنی کرامات کا ظہور ہوا، لیکن آپ نے صرف انہی چیزوں کو ظاہر فرمایا جن کے لیے کوئی شرعی حجت یا اشد ضروری وجہ ظاہر ہوتی یا اظہار ہوتی۔ مثلا قادیانی مارکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کشفی ارشاد کی وجہ یہی تھی، جو کہ آپ کی اپنی تحریر میں فارسی میں ہے، جس کا ترجمہ صرف نقل کیا جا رہا ہے۔ فارسی تحریر مہر منیر کے 203 میں دیکھی جائے۔ جن دنوں مرزا غلام احمد قادیانی نے بظاہر تحقیق حق کی غرض سے اشتہارات کے ذریعے دعوت دی تھی اور میں اسے منظور کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، اس نعمت عظمیٰ کا شرف حاصل ہوا۔ میں اپنے حجرہ میں بحالت بیداری جاگتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے تنہا بیٹھا تھا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قاعدہ کی حالت میں جلوس فرما ہیں، اور یہ آسی بھی 4 بالش
کے فاصلے پر اسی حالت میں باادب تمام شیخ کی خدمت میں مرید کی حاضری کی طرح بالمقابل بیٹھا ہے، اور غلام احمد اس جگہ سے دور مشرق کی طرف منہ کیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے بیٹھا ہے۔ اس رویت دیکھنے کے بعد بما احباب لاہور پہنچا، لیکن مرزا اپنے تاکیدی وعدے سے بمثل انکار کرنے اور پھر جانے والے پر خدا کی لعنت ہو پھر گیا اور لاہور نہ آیا۔ اسی طرح مرزا قادیانی کے تکبر کو رد کرنے کے لیے آپ کا ایک اور ارشاد گرامی بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ مہر منیر سواد 237 میں ہے، حضرت قبلہ عالم قدسرہ نے اس موقع پر ایک اور بات بھی فرمائی تھی جو بہت مشہور ہوئی اور مدت تک اس کا چرچا رہا ہے۔ آپ نے مرزا صاحب کی طرف سے تحریری مناظرے کی دعوت اور ان کی فصیح عربی اور زور نویسی یعنی جلدی لکھنے کی تعلی، تکبر و شیخی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء اسلام کا اصل مقصود تحقیق حق اور اعلیٰ کلمت اللہ ہے۔ امت میں اس وقت بھی ایسے خادم دین موجود ہیں کہ اگر قلم پر توجہ ڈالیں تو خود بخود کاغذ پر تفسیر قرآن لکھ جائے۔ ظاہر ہے کہ اسے اشارہ اپنی جانب تھا، چنانچہ بعد میں اس چیلنج کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ دعویٰ از خود نہیں کیا تھا، بلکہ عالم مکاشفہ میں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال با کمال سے میرا دل اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا تھا کہ مجھے یقین کامل تھا کہ اگر اس سے کوئی بھی بڑا دعویٰ کرتا تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے سچا ثابت کرتا۔ نیز فرمایا، کٹی قلے دی زور تے کد دیے، یعنی کٹیاں کھونٹے کے بل پر ہی زور دیتی ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ۔ ایک اور واقعہ سنتوں کی ادائیگی کے متعلق بیان کرنا مقصود تھا، جس کو ضمن میں حضرت سے اپنی اس ملاقات کی ذکر بھی ہو گیا جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت کے کلمی تحریر بما عکس اور اصل فارسی تحریر مہر منیر کے سواد 130 کے بعد موجود ہے۔ یہاں صرف ترجمہ نقل کیا جا رہا ہے جو مہر منیر کے سواد 132 میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، چنانچہ مدینہ عالیہ کے سفر میں بمقام وادی حمرہ ڈاکوؤں کے حملے کی پریشانی کی وجہ سے مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئیں۔ مخلصی فی اللہ مولوی محمد غازی مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ میں شغل تعلیم و تدریس حسن زن کی بنا پر بغرض خدمت اس مقدس سفر میں میرے شریک ہوئے تھے۔ ان رفقا کی میت میں قافلے کے ایک طرف سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ عربی جبہ زیب تن فرمائے تشریف لا کر اپنے جمال با کمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں بحالت مراقبہ دوزانو بیٹھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس حالت میں آن جناب کی ہر دو پنڈلیوں کو جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھیں اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر نالا و فغاں یعنی آہ و زاری کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا شروع کیا اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کی، حضور کون ہیں؟ جواب میں وہی ارشاد ہوا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتے رہے۔ تیسری بار میرے دل میں ڈالا گیا کہ جب آپ ندائے یا رسول اللہ سے منع نہیں فرما رہے تو ظاہر ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو اس کلمے سے منع فرماتے۔ اس حسن و جمال با کمال کے متعلق کیا کہوں؟ اس ذوق و مستی و فیضان کرم کے بیان سے زبان عاجز ہے اور تحریک لنگ۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا خواب میں کلام فرمانا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے فرزند ارجمند پیر غلام محی الدین المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے خدام و حاضرین کا یہ مشورہ پسند فرمایا کہ مدینہ منورہ کے نقشے پر حضرت قبلہ عالم قدسرہ کا مرکز پاک بھی مسجد کے متصل بائیں طرف ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے باغ کا وہ حصہ منتخب کیا گیا جو مسجد کے جنوب میں کچھ نشیب میں واقع تھا۔ جب روضہ شریف کی تعمیر کے لیے باغ کا یہ حصہ کاٹ کر اس کی سطح مسجد کے فرش کے برابر کر دی گئی تو حضرت نے جواب میں بعض متوسلین سے فرمایا کہ مجھ پر اس قدر بوجھ کیوں ڈال دیا گیا۔ اس پر انجینئر محترم تعمیر بابو محمد صاحب چغتائی سابق اسسٹنٹ آرکیٹیکٹ گورنمنٹ پنجاب نے، جنہیں حضرت سے شرف بیعت بھی حاصل تھا، مشورہ دیا
کہ تابوت شریف کو نکال کر نئے تعویذ میں رکھا جائے جس کی گہرائی 6 فٹ سے زیادہ نہ ہو۔ موجودہ صورت میں گہرائی 20 فٹ سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ تابوت شریف کی برآمدگی۔ چنانچہ یہ مبارک تقریب وصال شریف سے تقریباً 3 سال بعد اس طرح عمل میں آئی کہ ایک شام کو تابوت مبارک کو نکال کر حضرت حاجی صاحب یعنی حضرت کے والد محترم کے مزار مقدس کے پاس رکھ دیا گیا، جہاں رات بھر دوسرے روز آئندہ شب مسلسل قرآن خوانی ہوتی رہی۔ پروگرام تو یہ تھا کہ اسی روز صبح سے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے اور کسی باہر والے کو اس کا علم نہ ہو، لیکن تابوت مبارک کی برآمدگی سے فضا اس قدر معطر ہوئی کہ قصبہ اور نواحی آبادیوں کے مرد و زن سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو گئے، اور اگلے روز تو حضرت کے جنازے کے ہجوم کی سی شان پیدا ہو گئی۔ پھر باطنی فضائیں کچھ اس قدر منور ہوئیں کہ جب اگلی صبح وصال شریف سے حضرت مولانا محمد جعفر صاحب گولڑا شریف پہنچے اور حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ ازراہ تعجب دریافت فرمایا، آپ کو 50 میل دور کیسے خبر ہو گئی؟ تو عرض کیا، میں تہجد کے لیے بیدار ہوا تو اس طرف سے ایسی خوشبودار مہک آئی کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور چل پڑا۔ ایک بزرگ کی قبر میں پانی کا آنا اور ان کا بتانا۔ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت صالح بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا گیا کہ آپ فرما رہے ہیں، مجھے میری قبر سے منتقل کر لو، مجھے پانی تکلیف دے رہا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اس طرح فرمایا۔ جب دیکھا گیا تو واقعی آپ کی قبر میں پانی پہنچ چکا تھا اور آپ کی ایک جانب پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب اس کے متعلق فتویٰ طلب کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ہاں، ان کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیا جائے۔ اس طرح آپ کو قبر سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔